नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो अरबी को सीखना शुरू किया था तो उसका अभी तक हमने लेसन 3 मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे लेसन 4 यानी अद-दर्सुर राबिअ, चौथा सबक। जिस तरह हिंदी में अंग्रेजी में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन 2 खास नाउन होता है, उसी तरह अरबी ज़बान में भी 2 खास नाउन होता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं या इसमें आम कहते हैं, और प्रॉपर नाउन को इसमें मारिफा या इसमें खास कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जिस तरह हिंदी में अंग्रेजी में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है, उसी तरह उर्दू में भी और अरबी में भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ उसका नाम क्या होता है? कॉमन नाउन का नाम होता है इसमें नकरा या इसमें आम। कॉमन का मतलब जिस तरह है कि हाँ आम चीज, तो उसी तरह उसका नाम भी है इसमें आम या इसमें नकरा। और प्रॉपर नाउन का नाम है इसमें खास या इसमें मारिफा। तो अरबी में इसके बनाने का कायदा क्या है, हम इसकी तरफ चलते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है या कौन सा वर्ड है जो प्रॉपर नाउन है? तो इसकी सबसे पहली पहचान वो है कि जिस वर्ड पे, जिस अरबी के लफ्ज पे 2 तनवीन लगी हो। तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। बार बार इसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, एक मरतबा दिमाग में बैठा लें कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और जहाँ कहीं तनवीन लगी होगी तो ये सिंबल है किस चीज का? कॉमन नाउन का। ये सिंबल है किसका? कॉमन नाउन, यानी इसमें नकिरा या इसमें आम का। इससे किसी चीज के आम होने का पता चलता है कि ये कोई खास जगह नहीं है। जैसे किताब है तो कोई भी किताब, कोई खास किताब की तरफ इशारा नहीं हो रहा है, हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, कुरान की किताब, फारसी की किताब, बल्कि एक किताब की तरफ इशारा कर रहा है जो हर चीज पे दलालत कर सकती है। किसी भी किताब को मुराद उससे लिया जा सकता है। तो इसी आम चीज को क्या कहेंगे? उसकी अलामत क्या है? तनवीन। जिस चीज पे 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाए तो समझना है कि ये कॉमन नाउन है, इसमें नकिरा या इसमें आम है। जिस चीज पे अलिफ लाम आ जाए, जिस चीज पे अलिफ लाम आ जाए तो वो इसमें मारिफा है या इसमें खास है या उसको कहेंगे कि प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जिस चीज पे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश है वो कॉमन नाउन है, और जिस चीज पे अलिफ लाम दाखिल हो गया है, अलिफ लाम, जैसे अल किताब आप देख रहे होंगे, अल किताब, तो ये क्या है? पहले किताबुन है तो ये कॉमन नाउन, और उसी किताब पर तनवीन हटा देंगे, अल किताबु लगा देंगे तो ये प्रॉपर नाउन। अब इसमें एक चीज बारीकी समझ लीजिए कि जहाँ पे अलिफ लाम होगा वहां कभी तनवीन नहीं आ सकती है। जहाँ पे अलिफ लाम होगा वहां तनवीन नहीं आ सकती, और जहाँ तनवीन होगी वहां अलिफ लाम एक साथ नहीं आ सकता। ये 2 अपोजिट चीज है, 2 चीजों का सिंबल है जो एक साथ कभी भी जमा नहीं होता है। अलिफ लाम होगा तो उसके आखिर में 1 ज़बर 1 ज़ेर 1 पेश होगा, और अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो उसके आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होगा। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। अब जो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश यानी तनवीन का तर्जमा कैसे करेंगे अरबी में? अरबी में इसके 3 तर्जमा किए जाते हैं। एक तर्जमा है से किया जाता है, दूसरा तर्जमा कोई से किया जाता है, तीसरा तर्जमा एक से किया जाता है। ये तीनों सेंटेंस के एतबार से बैठाया जाता है कि कौन सा तर्जमा कहाँ पे फिट और सुटेबल होगा। तो जहाँ पे जो फिट और सुटेबल होगा, जैसा कि हम आपको आगे मिसाल के जरिए से इजीली इस चीज को समझाएंगे कि कहाँ पे कौन सा माना सुटेबल हो रहा है। एक कहाँ पे आएगा, कोई कहाँ पे आएगा और है कहाँ पे आएगा। ये 3 माना बहरहाल तनवीन के किए जाते हैं। किताबुन, जैसे यहाँ पे किताबुन का क्या तर्जमा करेंगे? कोई किताब, यानी कोई भी किताब हो सकती है, उसमें कोई किसी खास किताब की तरफ इशारा नहीं किया गया है। किताबुन कोई किताब। अल किताब जहाँ आ गया तो खास किताब, ये किसी एक किताब की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये जो खास किताब है उस किताब के बारे में बात की जा रही है। अल किताबु ये भी खास किताब। कुरान, कोई भी कुरान, कोई खास किस्म, लाल कलर का कुरान, पीला कलर का कुरान, बड़ा कुरान, छोटा कुरान, कोई भी कुरान हो सकता है। लेकिन जहाँ पे अल कुरान आ गया तो अब ये किसी खास कुरान की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगला भी है अल कुरान यानी खास कुरान। दरस, क्या हम लोग सुनते हैं ना कि दर्स दे रहे हैं, तो दर्स का मतलब क्या होता है? सबक। दर्स का मतलब क्या होता है? सबक। और किताब का मतलब होता है पढ़ने की चीज। कतबा यक्तुबु से होता है लिखना, तो जिसमें लिखा गया है तो उसको अगला स्टेप उसका क्या होगा? पढ़ना होगा, तो उसी से बना है किताब।
تو درس مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبق. تو درسن کوئی سبق، الدرسو ایک خاص سبق، یعنی قرآن کا خاص سبق ہو سکتا ہے، عربی کا ہو سکتا ہے، گرامر کا ہو سکتا ہے، اردو کا ہو سکتا ہے. تو جب خاص سبق کی طرف اشارہ کرنا ہے تو الف لام داخل کر دیں گے اس جملے پہ اور اس کو الدرسو یعنی خاص سبق. دینن کوئی دین، ہندو کا دین، مسلم کا دین، سکھ کا دین، عیسائی کا دین، کوئی بھی دین ہو سکتا ہے، لیکن یعنی سارے چیز کو ایک ساتھ ذہن میں لیا جا سکتا ہے. لیکن جب الدینوں کی طرف کہا گیا، الف لام داخل کر دیا گیا، تو اب یہاں پر کوئی ایک خاص دین مراد ہوگا. تو اسی طرح آگے بھی ہے الدینو، اس کا بھی ترجمہ وہی ہوگا. بیتن، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. غرفہ، دیکھیے عربی میں گھر کے لیے 3 جملے آتے ہیں، ایک بیت آتے ہیں، ایک غرفہ. غرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمرہ. اور بیت کا مطلب گھر. کمرہ اور گھر میں آپ خود فرق سمجھ رہے ہوں گے کہ کمرہ کہا جاتا ہے کسی ایک کمرے کو، اور گھر کہا جاتا ہے جو پورا ایک کچن وغیرہ سب پر مشتمل ہو، اس کو کہا جاتا ہے گھر. تو بیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی گھر، کوئی عام گھر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے. لیکن البیتو کہہ کے کیا کہہ دیا گیا؟ کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کیا گیا. اب چلیے، اب نیچے اسی کی سب کو پہچان کرائی جا رہی ہے کہ البیتو یعنی خاص گھر. الولدو، ولد، ولد مس لڑکا، اسی کی جمع ہے اولاد. لیکن والد، والد مطلب باپ. تینوں کا آپ کو مادہ ایک ہی نظر آ رہا ہے. عربی میں مادہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مادہ کہا جاتا ہے کسی چیز کے اصل کو، کسی چیز کے اصل کو مادہ کہا جاتا ہے. تو واو لام دال، یہ ولد میں بھی آ رہا ہے، اولاد میں بھی آ رہا ہے، اور والد میں بھی آ رہا ہے. ولد مطلب ہوتا ہے اصل میں پیدائش، تو پیدا کرنے والا باپ، اور جس کو پیدا کیا گیا وہ بیٹا. تو یہ ایک ہی لفظ سے تینوں لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے آگے ہم ڈیٹیل سے یہ کریں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا ابھی سے ہنٹس دیتے جا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو. الکتابو، کتاب یعنی خاص کتاب. الورقو یعنی ورق. الجملو خاص اونٹ. الفرسو، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ. الجملو خاص اونٹ. الفرسو خاص گھوڑا. الحمارو، حمار کا کیا مطلب ہے بتائیں ذرا؟ الحمارو کا مطلب گدھا، خاص گدھا. القردو، اب کہتے ہیں خاص گدھا بھی ہوگا، ہاں ہو سکتا ہے، بڑا والا ہو سکتا ہے، چھوٹا والا، رنگ کے اعتبار سے خاص ہو سکتا ہے، کسی اعتبار سے ہو سکتا ہے. القردو خاص بندر، مداری دکھانے والا بندر ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی وضاحت تھی. اب چلیے آگے. اب کچھ کہہ رہا ہے کہ پڑھو اور لکھو، یعنی اب ہم سے پڑھوانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں. تو اس پہ دیکھیے، اب اس پہ الف لام نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ آپ جیسا کہ پیچھے سمجھ چکے ہیں کہ جس پہ الف لام ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اور جس پہ تنوین ہوگی اس پہ الف لام نہیں آئے گا. تو قرآن جو ہے اس پہ الف لام پہلے سے نہیں ہے تو خود بخود کیا آ جائے گا؟ تنوین آ جائے گی. جب الف لام نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے اس پہ کیا دے دینا ہے؟ تنوین دے دینا ہے. اور جہاں پہ الف لام ہے تو اس پہ آنکھ بند کر کے ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش دے دینا ہے. لیکن کہاں پہ کیا دلائے گا اس کی ڈیٹیل ہم آگے آپ کو سمجھائیں گے. تو یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو کیا پڑے گا؟ القرآن ہو جائے گا، دو پیش پڑ جائے گا آخر میں. الف لام نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن. پھر دین میں بھی الف لام نہیں ہے تو دین. اسلام میں بھی الف لام نہیں ہے تو اسلام. رجل میں بھی الف لام نہیں ہے تو رجل ہو جائے گا. درس میں بھی الف لام نہیں ہے تو درسن ہو جائے گا. عربی میں بھی الف لام نہیں ہے تو عربی ہو جائے گا. جمل میں بھی الف لام نہیں ہے تو جملن ہو جائے گا. حمار میں بھی الف لام نہیں ہے تو حمارون ہو جائے گا. تو یہی پڑھنے کا طریقہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں گے قرآن میں کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے. کلب پہ بھی الف لام نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کلبن. قرد پہ بھی الف لام نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ قردن. فرس پہ بھی الف لام نہیں ہے تو فرسن ہو جائے گا. ولد پہ بھی الف لام نہیں ہے تو ولدن ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت آسانی سے. اب چلیے اب کچھ اس طرح سے ملا کے دے رہا مکس کر کے کہ ہم پہچانے کہ کون کس پہ ایک پیج پڑھیں گے ہم اور کس پہ 2 پیج پڑھیں گے. اس کو ہمیں کچھ فرق واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اب بتائیے الدرس ہے تو اس پہ کیا پڑے گا؟ ایک پیج ڈالا جائے گا یا 2 پیج ڈالا جائے گا؟ الدرس ہے، الف لام داخل کیا گیا ہے تو ایک پیش ہوگا یا 2 پیش ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک پیش ہوگا، کیونکہ جہاں پہ الف لام آ جائے گا تو وہاں 2 پیش کبھی نہیں آ سکتا ہے. یہ دونوں اپوزٹ چیز ہے. اسلام
تو یہاں کیا ہے، الف لام نہیں ہے تو خود بخود یہاں تنوین آ جائے گی تو اسلامن پڑھا جائے گا. دین میں بھی الف لام نہیں ہے تو دینن ہوگا. رجلن میں بھی الف لام نہیں ہے تو رجلن ہوگا. حمار میں الف لام نہیں ہے تو حمارن ہوگا. لیکن آگے الفرس ہے تو اب اس پر الف لام ہے، تو اب بتائیے کہ اس پر 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئے گا یا 1 پیش 1 زبر 1 زیر آئے گا؟ چونکہ الف لام ہے تو کیا آئے گا، صرف 1 پیش آئے گا. تو کیا پڑھیں گے، الفرسو. جمل، جمل پہ الف لام نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے کیا ڈال دینا، ہمیں تنوین ڈال دینا ہے، جملن. الکلب، الکلب اب الف لام آ گیا تو یہاں کیا ڈالیں گے، یہاں صرف اور صرف 1 پیش ڈالیں گے، الکلب. البیتو، تو اس پہ بھی الف لام ہے تو یہاں بھی کیا ڈالیں گے، یہاں پہ بھی صرف 1 پیش ڈالا جائے گا، البیتو. القرآن، اب قرآن کے آخر میں کون سا ہم حرکت لگائیں گے، حرکت اسی زیر زبر پیش کو عربی زبان میں حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حرکت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی سے پڑھنے میں حرکت پیدا ہوتی ہے، روانی پیدا ہوتی ہے. اگر یہ زبر زیر پیش نہ لگایا جائے تو کسی الفاظ کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، پہلے سے دوسرے پر جا کر کے انسان کی زبان بند ہو جائے گی. اسی لیے اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے آگے کی طرف، اسی لیے اس کو حرکت کہا جاتا ہے زبر زیر پیش کو. تو القرآن، تو القرآن پہ کیا لگے گا، پہلے سے الف لام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 پیش لگے گا، القرآن. رسول، اس پہ الف لام نہیں ہے تو آنکھ بند کے کیا ڈال دینا ہے، 2 تنوین ڈال دینی ہے، رسول. اسلام پہ الف لام نہیں ہے تو اسلام. العرب، العرب اب الف لام آ گیا تو یہاں کیا ڈالیں گے، 1 پیش، العرب. آگے ہے عربی، عربی یہاں الف لام نہیں ہے تو یہاں کیا ڈالیں گے، یہاں پہ 2 تنوین لگائیں گے، عربی، عربی، عربی. الجنت، جنت مطلب اصل میں ہوتا ہے باغ، اور اس کا الفاظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جو چیز انسان سے پوشیدہ ہو. جیم نون جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو انسان سے پوشیدہ ہو. جیسے کہ آپ دیکھ لیں، جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، اوجھل ہوتا ہے. جنت، یہ مطلب باغ ہوتا ہے، جنت کا باغ یعنی جو بہشت میں ملے گا، تو یہ انسان کے آنکھوں سے اوجھل ہے. تو جیم نون کا جو ہے مادہ ہے عربی میں یہ آتا ہے ان چیزوں کے لیے جو انسان کے آنکھوں سے اوجھل ہے. تو الجنت، تو الجنت پہ کیا لگے گا، پیش لگے گا، الجنت. العلم، علم پہ بھی کیا لگے گا، پیش لگے گا کیونکہ الف لام ہے، العلم. قرد، قرد میں الف لام نہیں ہے تو کیا لگے گا، قردن ہو جائے گا، قردن، قردن، ٹھیک ہے نا. الجمل، جمل اب یہاں پہ الف لام ہے تو ظاہر سی بات ہے 1 پیش لگے گا، الجمل. زہرن، زہرن مطلب ہوتا ہے کلی، زہرن. حالانکہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے، حالانکہ اردو میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے زہر منے پی کے مرنے والا زہر، لیکن عربی میں زہر کا مطلب ہوتا ہے کلی. البرق، البرق مطلب پتا، تو الورق خاص پتا، الحمار خاص گدھا، فرسن، فرس، تو اس پہ کیا لگائیں گے، تنوین لگا دیں گے کیونکہ الف لام نہیں ہے. الصغیر، یہ الف لام ہے تو اس پر کیا آخر میں آئے گا، 1 پیش آئے گا، الصغیر. کبیر، کبیر پہ الف لام نہیں ہے تو صغیر مانے چھوٹا اور کبیر مانے بڑا ہوتا ہے، یہ 2 اپوزٹ ہے ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے نا. جس کو عربی میں ضد کہتے ہیں، ازداد، ضد کی جمع ہے ازداد، ضد مطلب ہوتا ہے الٹا، اپوزٹ. تو الصغیر کا الٹا کیا ہو جائے گا، کبیر. لیکن کبیر پہ کیا ہے، پہلے سے الف لام داخل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، 2 پیش لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کبیرون. اب چلیے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف. اب یہاں پہ اسی کو جملے میں فٹ کیا گیا ہے، یہ تو آپ کو حرف حرف لفظ لفظ الگ الگ دیا گیا تھا سمجھنے کے لیے. جب ہم اچھے سے سمجھ گئے تو اب ہم کو جملے میں بتایا جا رہا ہے، سینٹینس میں یوز کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ اس کا معنی آپ صحیح طور سے فٹ کیجئے. تو القرآن کتاب، القرآن ال لگ گیا تو کیا ہو گیا، کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو القرآن کتاب، کتاب. اب ہم نے جیسے بتایا تھا کہ تنوین کا 3 ترجمہ ہوتا ہے، کوئی، ایک اور ہے. کیا کیا ترجمہ ہوتا ہے، کوئی، ایک اور ہے. تو کوئی، ایک اور ہے کہاں پہ کون سا سوٹیبل ہوگا وہ یہاں ہم سمجھیں گے. القرآن کتاب، قرآن ایک خاص کتاب ہے. ال جہاں پہ لگ جائے گا وہاں پہ ترجمہ کیا ہو جائے گا، خاص کا. القرآن
القرآن کتاب، قرآن ایک خاص کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ خاص کتاب ہے. تو کتابن کے تنوین کا یہاں پہ کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہے کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے؟ ہے کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں لایا جا رہا. کیا لایا جا رہا ہے؟ بلکہ دو پیش کا ہی ترجمہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہے کر رہے ہیں. آگے چلیے، الکتاب عربی، کتاب عربی ہے. تو یہاں پہ بھی ہے کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ دو تنوین کے ذریعے ہو رہا ہے. العلم مفید، مفید کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، فائدہ دینے والی چیز، اسی سے بنا ہے مفید. تو یہ علم مفید ہے. یہاں پہ بھی تنوین کا لفظ ہو رہا ہے کے لیے استعمال. الاسلام دین، اسلام دین ہے، اسلام دین ہے. تو یہ ایک خاص دین ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک خاص دین ہے. تو اس کے لیے تنوین استعمال ہو رہا ہے کے لیے. الادب واجب، ادب واجب ہے. الدرس سہل، درس سہل ہے. سہل مطلب ہوتا ہے آسان، یہ عربی کا لفظ ہے. الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے. طویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا. اور قصیر مطلب بٹکا، ناٹا. طویل کا مطلب لمبا، قصیر قاف صاد یا را. قصیر مطلب بٹکا، ناٹا، پست قد. تو الجمل طویل، تو اونٹ کیا ہے؟ لمبا ہے. البیت جدید، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، اور قدیم مطلب اس کا اپوزٹ ہے پرانا. تو البیت جدید، گھر نیا ہے. اگر وہیں پہ کہہ دیں البیت قدیم تو یعنی گھر پرانا ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ البیت جدید یعنی گھر نیا ہے. الزہر صغیر، دیکھیے فوٹو میں کیا بنا ہوا؟ کلی بنا ہوا ہے. زہر مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے عربی زبان میں. کلی جو پھول کے اندر کلی کھلتا ہے نا، اسی کو، جو پھول کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کھلنے کا، جس کو کلی ہم لوگ کہتے ہیں، وہی کلی یہاں پہ مراد ہے الزہر سے. الزہر صغیر، کلی چھوٹی ہے. الشجر، شجر مطلب ہوتا ہے درخت. شجر مطلب ہوتا ہے درخت، تو درخت بڑا ہے. الشجر کبیر، الشجر کبیر، درخت بڑا ہے. اللعیب ضروری، لعیب، اللعیب مطلب، لعیب مطلب ہوتا ہے کھیل کود، تو کھیل ضروری ہے. آگے کیا ہے؟ اسئلہ، اسئلہ مطلب سوال، اسئلہ مطلب سوال. من انتا، من انتا پہلے ہم لوگ بہت پہلے پڑھے تھے لیسن نمبر 2 میں لگ بھگ. من انتا، من مطلب کون، انتا من تو کون ہے. حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے. حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے. صرف کوشچن کیا جا رہا ہے تو ہم جواب اس کا دیں گے. من انتا، تو کون ہے. تو جو میرا نام رہے گا وہ ہم بول دیں گے. انا فلاں، انا یہ، انا وہ، جو بھی میرا نام رہے گا. انا مطلب میں ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں آئی ایم یہ، آئی ایم وہ، جو بھی نام ہے اپنا، جیسے زید، حارث، جو بھی نام ہو، لڑکی کا ہو یا لڑکا کا ہو، اسی اعتبار سے ہم کہیں گے. تو من انتا، تو کوئی پوچھے گا تو کون ہے، تو اب جو میرا نام ہوگا تو اس سے پہلے ہم انا لگا دیں گے کہ انا فلاں. یا پھر اور ہم کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ٹائپ سے بولنا ہے تو ہم کیا بول دیں گے؟ انا فلاں بن فلاں بن فلاں. انا فلاں بن فلاں یعنی میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں. حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے. تو اگر ہم بڑے ہوں گے تو کہہ دیں گے نعم، نہیں ہوں گے تو لا. انا صغیر لا کبیر، میں چھوٹی ہوں بڑی نہیں. تو اس طرح سے کہیں گے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. حل انت صغیر، کیا تو چھوٹی ہے، چھوٹے ہیں تو کہہ دیں گے نعم انا صغیر. نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ لا انا کبیر بل لا صغیر. حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. تو کیا کہہ دیں گے کہ کتاب ہوگی تو کہہ دیں گے کہ ہاں کتاب ہے. کتاب نہیں ہوگی تو کہہ دیں گے کہ کتاب نہیں ہے. لا کتاب بل ذالک قلم وغیرہ کچھ بھی اس طرح سے کہہ دیں گے، فٹ کر دیں گے جملہ جو بھی ہوگا. حل ذالک قرآن، کیا یہ قرآن ہے. نام ذالک قرآن کر سکتے ہیں اس کا. حل محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. تو اس طرح سے یہ جملہ جیسے ہم پیچھے پڑھے تھے اسی کا یہاں پہ کچھ مشق تھا. اب آگے چلیے ترجمہ کرو. یعنی ابھی تو ہم اردو سے عربی سے اردو کر رہے تھے، اب اردو سے عربی کرتے ہیں. علم ضروری، علم ضروری ہے تو کیا کریں گے؟ العلم ضروری، العلم ضروری. کھیل مفید ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھے تھے کھیل مفید ہے کا کیا کہا تھا؟ اللعیب مفید، اللعیب مفید. گھر بڑا ہے تو اس کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہاں پڑھا تھا گھر نیا ہے تو اس کا کیا پڑھا تھا؟ البیت جدید. یہاں کہہ رہا ہے بڑا ہے تو کیا کریں گے؟ البیت کبیر. بڑا کا کیا ہو جائے گا؟ کبیر.
ٹھیک ہے نا. تو البیتو کبیرن، گھوڑا چھوٹا ہے. تو گھوڑا کی عربی کیا ہوگا؟ چونکہ اس کا ایک قاعدہ ہے جو قاعدہ ابھی آپ کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس اعتبار سے فٹ ہوگا کہ پہلے میں الف لام لگے گا اور دوسرے میں تنوین لگے گی. آپ اتنا سمجھ لیجیے. انشاءاللہ جب یہ کتاب ختم کر کے ہم دوسری کتاب میں آئیں گے تو وہ کیوں لگے گی اور کب لگے گی ہم اس کی وضاحت وہاں پہ کریں گے. وہ ایک تھوڑی سی مشکل ہے جو یہاں پہ آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تو گھوڑا چھوٹا ہے. گھوڑا، تو گھوڑا کی عربی کیا ہے؟ الفرسو. تو الف لام اس پہ داخل کر دیا. الفرسو چھوٹا، صغیرن الفرسو صغیرن. درخت لمبا ہے، درخت کی شجر، اور اس پہ الف لام لگا دیا. تو الشجر لمبا کا طویل، تو اس پہ تنوین لگا دیے. طویل، الشجر طویل. پھول بڑا ہے. الزہر کبیر. کیا اونٹ بڑا ہے؟ حل الجمل. حل آ رہا تھا کیا کے لیے؟ حل الجمل کبیر. کیا کتا مفید ہے؟ حل الکلب مفید. وہ سبق ہے. ذالک درس. سبق سہل ہے. الدرس سہل. کیا وہ قرآن ہے؟ حل ذالک قرآن. نعم، ہاں وہ قرآن ہے. نام ذالک قرآن. یہ اس طرح سے ہوگا. کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک، جیسے کہ پیچھے پڑھے تھے اسی کو یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہے مشق کے لیے، یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے. کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک عربی. ہاں وہ عربی ہے. نام ذالک عربی. فارسی نہیں ہے. لا فارسی. تو کون ہے؟ من، کون کا من اور تو کا انتا. من انتا. میں لڑکا ہوں. تو میں کی عربی انا، اور لڑکا کی عربی ولدن. انا ولدن. ایک دم لفظ بائی لفظ اس کا عربی فٹ کرتے جانا ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا. کیا تو مسلم ہے؟ حل انتا. کیا کی عربی؟ حل. تو کی عربی انتا. حل انتا. مسلم کی عربی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلم. تنوین کے ذریعے ہے کا ترجمہ کر دیں گے. حل انت مسلم. ہاں میں مسلم ہوں. نعم انا مسلم. نعم انا. میں کی عربی انا اور مسلم ہوں کی عربی ہو جائے گا مسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کیا ہے؟ حل الاسلام. اسلام دین ہے. الاسلام دین. سلام واجب ہے. السلام واجب. تو یہ انشاءاللہ اگلا سبق